उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक तिलावत करेंगे। यशवा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा, एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और न बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया खुदा की तारीफ करते हैं कि रोज की तरह नई जिंदगी, नई बरकतें और खुदा का हाथ हमारी जिंदगी में है। आमीन। आज बहुत सख्त दिन है, मुझे पता है, गर्मी बहुत है, लेकिन मैं ईमान इस बात पर रखता हूँ कि ये गर्मी भी हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आज जो मजमून आपके साथ बांटने वाला हूँ उसकी जरूरत आज हमें हर लम्हा, हमें जाती तौर पर इसकी जरूरत है, हमें खानदानी तौर पर इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है कौमी तौर पर। सो आज का मजमून है हौसला अफजाई। क्या जी? बोलेंगे तो ऊंची बात नहीं, क्या है जी? हौसला अफजाई, एनकरेजमेंट। यहां पर जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है ये मर्दे खुदा मूसा के खादम यशवा की बात है। जब यशवा कौम का लीडर होने के लिए चुना गया खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से जी? खुदा की तरफ से। तो खुदा यशवा को हौसला देता है, उसके मोराल को बढ़ाता है। उसकी निगाह कौम की बदतमीजियों, कौम की वो नाफरमानियां जो खुदा के हुजूर में करते हैं, वो जो मूसा से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जिद करते रहे, ये सारी चीजें जो है शायद यशवा को याद आती हो और यशवा इस बात से घबरा गया हो कि मैं इस कौम को लीड नहीं कर सकता, मैं इस कौम को कैसे लीड करूं। इनू ते मूसा ने बड़े औखे तरीके ना सामने सी, तो मैं तो फिर ओदा खादम हां, मैं तो उसका खिदमत गुजार हूं। सो मेरा और मूसा का क्या मुकाबला? ये मूसा से काबू नहीं आते थे, मेरे कहां काबिल काबू आएंगे, लेकिन जिसने उसे चुना था, हालेलुया, जिसने उसे चुना था, चुना खुदा ने था। सो
خدا نے اسے چنا ہے اور خدا ہی اس سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ ساری عمر، 5ویں آیت کا آغاز ہے، تیری زندگی بھر، عمر بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیسی دلیری خدا دے رہا ہے، کیسی دلیری ہے کہ تیرے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں رہ سکے گا. کتنی دیر، کتنی دیر؟ all life. ہاللیلویا. آپ کو خداوند یسوع کی یہ تسلی آج برکت دے اور آپ کے حوصلوں کو بڑھائے. آپ اگر خدا کے تابع ہیں، اگر آپ خدا کے فرمانبردار ہیں، اگر آپ خدا کے کنٹرول میں ہیں، اگر یسوع مسیح کے حکم آپ کی زندگی میں کام کرتے ہیں، اگر یہ کلام آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، تو جو وعدہ یشوع کے ساتھ تھا، اے میری بہن، اے میرے بھائی، وہ وعدہ آج تیرے ساتھ ہے کہ تیری عمر بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. تیرا مخالف تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. تجھ سے بغض رکھنے والا، تیرے خلاف سازشیں کرنے والا، تجھے نیچے گرانے والا، تیری ٹانگیں کھینچنے والا تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، کیونکہ تو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. ہاللیلویا. تو اس بات کو انکریجمنٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. چنا گیا، بلایا گیا، کھڑا کیا گیا، اور یہاں سے خدا نے اس کے حوصلے کو بڑھایا. ڈر مت. پہلی بات، حوصلہ رہ، تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہے گا پوری عمر. دوسری بات، خدا نے اسے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، کیونکہ اس نے موسیٰ کے تجربات کو دیکھا تھا. وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ خدا کیا کیا کرتا رہا ہے، کیسے خدا نے موسیٰ کو بیابان میں سے نکالا اور فرعون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. فرعون کے سامنے 10 آفتیں آئیں اور موسیٰ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، قوم کو لے کر نکلا، اور یہاں سے یشوع کی زبردست ٹریننگ کا آغاز ہوا، ایمان کی مضبوطی کا آغاز ہوا. اس نے اپنی آنکھوں سے بحر کلثم کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ہاللیلویا. اور خدا کس کے وسیلے سے کر رہا تھا؟ موسیٰ کے وسیلہ سے. وہاں پر اسے یہ محسوس ہوا کہ خدا موسیٰ کے ساتھ ہے. آگے چل کر چٹان میں سے پانی نکالا. یشوع جانتا تھا خدا موسیٰ کے ساتھ ہے. خدا پہاڑ پر بلاتا، کوہ سینا پر بلا کر شریعت دیتا، 10 حکم دیتا، وہاں پر بھی یشوع اس کے ساتھ ہے اور جانتا ہے کہ خدا موسیٰ کو چھوڑتا نہیں. خدا خیمہ اجتماع میں ابر کی صورت میں اترتا ہے اور موسیٰ کو بلاتا ہے. یشوع اس کے ساتھ ہے. ساری قوم اپنے ڈیروں پر کھڑے ہو کر، پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یشوع اس کے ساتھ ہے. وہ خدا کی بزرگی کو جانتا ہے، وہ خدا کی حیبت کو جانتا ہے، وہ خدا کی معمولی کو جانتا ہے. اس لیے خدا نے اسے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی رہوں گا. ہاللیلویا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. آمین. اونچی سا دے رہا. ہاللیلویا. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ خوشخبری آج آپ کے لیے بھی ہے، یہ حوصلہ افزائی آج آپ کے لیے بھی ہے. آپ بھی پریشان ہیں، دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آپ نا امیدی میں ہیں. آپ کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے میرے پیسے نہ ڈوب جائیں، ہائے میرا کاروبار نہ خراب ہو جائے، ہائے میرا فلان نہ مجھ سے چھن جائے، میری عزت نہ مجھ سے چھن جائے، میرا عہدہ نہ چھن جائے. آج خدا آپ کو اور مجھے، یشوع کو جو اس نے کہا تھا وہی آپ کو اور مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا. ہاللیلویا. میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ہاللیلویا. میں تیرے ساتھ رہوں گا. ہاللیلویا. خوشی سے ہاللیلویا. یہ برکت ہے، رسیو کر لیجئے. آج وہ جو کہتے ہیں میں کلہ ہی ہوں، میرے نال کوئی نہیں، مینوں کون سنبھالے گا، تو خدا کہتا ہے میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور آگے چلیے، کلام میں لکھا ہے سو مضبوط ہو جا. ان ساری باتوں پر پھر کہا مضبوط ہو جا، کمزور نہ رہ، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. کیا بڑھا رہا ہے خدا؟
کیا بڑھا رہا ہے خدا؟ حوصلہ. سو تم مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں. جو مضبوط نہیں ہے حوصلہ ان کے اندر نہیں ہوتا. حوصلہ رکھ, مضبوط ہو جا, کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جس کا وعدہ میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ کیا. آمین. بڑا ٹاسک, بڑا گول. آپ کی زندگی میں گولز ہیں, ڈریے مت. رکاوٹیں آئیں گی, پرابلمز آئیں گی, مشکلات آئیں گی, نا امیدی آئے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں یشوع کو اس ملک میں لے جاؤں گا, اور یشوع اس قوم کو اس ملک میں لے جائے گی جس کا وعدہ میں نے باپ دادا کے ساتھ کیا ہے. تو خدا آج آپ کو بھی ایک وعدہ یاد دلانے لگا ہوں, ذرا غور سے سن لیجئے گا. آپ کی زندگی کے اندر آج پتہ نہیں کیا سچویشن ہے, لیکن یہ خاص بلیسنگ آپ کے لیے ہے. اسے ریسیو کر لیجئے گا. اور بلیسنگ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں, ماڈل کالونی میں, لاہور میں, پاکستان میں, اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کا بزنس ہے, آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو یشوع کو کہا اس قوم کو لے کر اس ملک میں جانا, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور آج خدا کہہ رہا ہے میں تجھے جہاں تو چاہتا ہے لے کر جاؤں گا, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس نے وعدہ کیا کیا ہے, غور سے بات سنیے گا. یہ تالی بجے گی, ایک بات سن لیجئے گا. اور اس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ بجائے گا. آپ کیوں ایمان رکھیے, آپ کا خدا آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. آپ سوئے ہوں گے, آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کے پاس لوگ خدا بھیجے گا. آپ کے پاس خدا ایسے لوگوں کو, سورسز کو بھیجے گا. آپ اپنے اندر ایمان کو پیدا کیے رکھیے. آپ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیے رکھیے. آپ کو خود آ کر خدا خوشخبریاں سنا دے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سو حوصلہ رکھ, مضبوط ہو جا. اور خدا نے یہاں پر حوصلہ رکھ ان 5 آیتوں میں 2 دفعہ حوصلہ رکھ اور 2 دفعہ مضبوط ہو جاتا ہے. آمین, آمین, آمین. سو مضبوط رہیے, مضبوط رہیے. میں آج یہ تمہید تھی, یہ آغاز تھا کہ خدا حوصلہ افزائی کرتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا کریں, ڈسکریج نہ کریں, ڈسگریج بھی نہ کیا کریں. عزت افزائی کریں اور حوصلہ افزائی کریں. آپ بھی برکت پائیں گے, اور آپ جس کی عزت کر رہے ہیں, آپ جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, وہ بھی برکت پائیں گے. بولے اچھی باتیں, بولے ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کی باتیں. خدا اگر ذمہ داری لگا رہا ہے تو ساتھ میں اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہا ہے. چاہیے میں آگے کیسے واقعہ کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, جو آپ نے بائبل میں سے بارہا دفعہ پڑھا, لیکن آج اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے. پہلا سموئیل 17واں باب اور اس کی 27ویں آیت, بلکہ 23ویں آیت. ہم اب اسی حوالہ میں رہیں گے. میرے ساتھ آ جائیے. پہلا سموئیل 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت. اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا, فلسطی صفوں میں سے نکلا, اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کہیں, اور داؤد نے ان کو سنا. سنیے, یہ واقعہ آج آپ کی زندگی کو بدل دے گا. ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے, ایک جانا ہاتھ, اور کہیے خدا آج میری زندگی بدل جائے, آج میری سوچ بدل جائے, اور خدا آج آپ کو کلام کے وسیلہ سے یقیناً برکت دے گا. سنیے, یہ داؤد کی اس زبردست خدمت کے آغاز کو ہم دیکھتے ہیں.
اسرائیل کی حالت جنگ کی ہے. کیا ہے جی؟ جنگ کی حالت. فلسطین اور اسرائیلی لڑ رہے تھے آپس میں. اور ایک شخص ہے بائبل مقدس میں جس کا نام یسی ہے. اس پورے اگر باپ کو پڑھے تو میں نظر آئے گا. یسی ہے. اس کے 8 بیٹے ہیں جن میں سے 3 بیٹے جو ہیں وہ شاؤل کے پیچھے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے. اور یہ تینوں بڑے زبردست سورما ہیں. یہ تینوں بڑے زبردست جنگجو ہیں, قداور ہیں. ان کا بڑا ڈیل ڈول ہے. اور باپ کو ان تینوں کی فکر ہوئی. ان تینوں کا نام ذرا پڑھ لیجئے, لکھ لیجئے گا اپنے پاس, نوٹ فرما لیجئے گا. 12ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں, 17ویں باب کی 12ویں آیت. اور داؤد بیتلہم یہودا کے اس افراطی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا. اس کے 8 بیٹے تھے اور وہ 8 ساؤل کے زمانے کے لوگوں کے درمیان بوڑھا اور عمر رسیدہ تھا. اور یسی کے 3 بیٹے, بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے جنگ میں گئے تھے. اور ان تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب بڑا بیٹا کیا تھا؟ الیاب جو پہلوٹا تھا. دوسرا ابنداب اور تیسرا سما. اور داؤد سب سے چھوٹا تھا. داؤد کا نمبر 8واں نمبر تھا. 3 بڑے اور یہ تینوں بادشاہ کے پیچھے جنگ لڑنے کے لیے گئے. اب باپ کو فکر ہوئی کہ بڑے دن ہو گئے, بچوں کی کوئی خبر نہیں لی ہم نے. تو اس نے اپنے بیٹے جو سب سے چھوٹا بیٹا داؤد تھا, اس کا کام بھیڑ بکریاں چرانا تھا. اسے کہا بیٹا یہ کھانے پینے کی چیزیں لے اور جا کر اپنے بھائیوں کا حال پتہ کر, جنگ کا حال پتہ کر ذرا کیا ہو رہا ہے, اور یہ کھانا انہیں دینا, ان کی خیریت دریافت کرنا. اب وہ چلا گیا. پہلے زمانوں میں جنگیں مخصوص علاقوں میں لڑی جاتی تھی, سرحدوں پر لڑی جاتی تھی. عوام کو کوئی اس کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو آج کی ماڈرن وار ہے یہ وار نہیں ہوتی تھی. وہ جنگی مرد ہی لڑتے تھے اور فوجیوں کو مارتے تھے بس. سویلینز کا کوئی نقصان نہیں کیا جاتا تھا دونوں طرف میں. ہاں, جیتنے کے بعد جیتنے والے بادشاہ کی مرضی ہوتی تھی وہ اس شہر کو تباہ کر دے, وہ اس شہر کے باشندوں کو مار دے, وہ اس کی مرضی ہوتی تھی. لیکن دوران جنگ کوئی سویلینز کو نہیں کچھ کہتا تھا. داؤد پہنچا. داؤد نے جا کر اپنے بھائیوں کا کھانا جمع کرایا, خود جنگ کے اندر چلا گیا, دیکھ رہا کیا ہو. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور جنگ کوئی نہیں ہو رہی. فوجیں آمنے سامنے ہیں, جنگ کوئی نہیں ہو رہی. 10ویں آیت ذرا دیکھیے گا. یہ وہ ہے جو ابھی ہم نے حوالہ دیکھا تو لکھا ہے 23ویں آیت میں لکھا تھا فلسطین نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا. اور وہ کہا کیا تھا, اسے کیا الفاظ بولے تھے؟ ذرا یہ الفاظ 10ویں آیت میں پڑھ لیجئے گا. لکھا ہے پھر اس فلسطین نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں, کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں. جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطین کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے. یہ لفظ وہ ہر روز نکلتا تھا, 40 دن ہو گئے تھے وہ نکلتا تھا اور یہی کہتا تھا کوئی مرد نکالو جو میرے ساتھ لڑے. اگر میں ہار گیا تو فلسطین ہار گئے, اگر وہ ہار گیا تو اسرائیل ہار گئے. 40 دن ہو گئے تھے یہ للکارتے ہوئے. اور لکھا ہے ساؤل اور اسرائیلی فوج دونوں ہی ڈر کے پیچھے ہو گئے. لیکن یہ جو لڑکا داؤد گیا نا, یہ بڑا اثر ہے, یہ بڑا روح کے ساتھ معمور ہے. یہ فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی دہشت نہیں برداشت کر رہا.
وہ اسے کچھ نہیں نظر آ رہے، وہ جاتی جولیت کو دیکھ کر بھی ڈرا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک بات کر دی. اس نے کہا یہ فلسطین ہوتا کون ہے جو اسرائیل کی فوجوں کی فصیح کرے؟ ہوتا کون ہے؟ یہ بات آپس میں بھی ہو رہی ہے اور داؤد چند فوجیوں کے درمیان کر رہا ہے. اس نے کہا فوجیوں یہ کیا کرے گا اگر کوئی اسے ہرا دے تو؟ اس نے کہا بادشاہ سے بہت مال و دولت عزت دے گا. تو داؤد کی یہ باتیں حوصلے کی باتیں کیا تھی جی؟ ساری فوج سے ڈری سی، ساری فوج سے کمبی بیٹھی سی، لیکن یہ ایک لڑکے نے وہاں پر ایک چنگاری جلا دی امید کی، حوصلے کی. اور نے کہا ایک خدا کون ہے گل کرنے والا. یاد رکھیے آپ ڈوبتے کو آپ مرتے کو صرف حوصلہ ہی دے دیجئے، خدا مورال بلند ہو جائے گا. تے جے ڈوبتے نو ہور دھکا دے کے ڈوب دیجئے ہے نا. کئی ہوندے نا، کئی آگے اپنی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ اس سے بڑی پریشانی اس سے بتا کے وہ دی رہی سے ہی جڑی جان ہوندی ہے بھی کٹ لیتے ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار میرے تے قرضہ چڑھ گیا 50,000 روپیہ. وہ کہتا یار انہیں 50 منگنا ہے میرے کو. انہیں کہا یار میں نے تو 2 لاکھ روپیہ جڑے. ایک شخص صاحب میں آپ کو یہ سچی سٹوری بتانے لگا. ایک خادم، اکثر ہم خادم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ بڑی پرانی بات بتانے لگا ہوں، اور بڑا سینئر خادم ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے. اکثر میں نے اس دور میں فائنینشلی طور پر میں خدا کا شکر ہے شروع سے خدا کا فضل رہا ہے تو میں اس کی بڑی ہیلپ کرتا ہوتا تھا. ہیلپ سے نال کے دار دور دے رہے تھے. مجھے ایک دفعہ نا پیسوں کی ضرورت پڑی. یہ جب چرچ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے جا کر کوئی ایسی بات، ابھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی میں نے اسے کہا، کہتے جی ہاں جی پھر اگلے سال کے کیا پلان ہے؟ میں کہا جی اگلے سال کے پلان ہے کہ میں نے چرچ لینا ہے اور 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو میں بھی یہ ڈسکس کر انہوں آگے چھٹی جس نے کہا کلامی پادری پیسے منگنے رہا. انہیں منو کیا انہیں کہا میں اپنے چرچ کے نال دا پلاٹ لے لیا، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے. کمال حوصلے کو بڑھائیے یار. وہ کو تھاپا بندہ دے کے کہتا یار کوئی گل نہیں، پیسے تو نہیں ہے، دعا کرا کہ یار کوئی گل نہیں، دعا دروازے کھول دیتی ہے، دعا بڑے بڑے کام کرتی. یار حوصلہ تو دو ہے نا. تو یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے، وہ لڑکا ہے اور چنگے جڑے پادریاں سپاہیاں دے وچ کھلوتا ہے تے سپاہی ڈرے نے تے منڈا کہن ڈیا اے ہوندا کون ہے. یاد رکھیے نا امیدی میں صرف ایک امید کی بات جو ہے نا وہ ایسے بندوں کو چکنا کر دیتی ہے. ایسے انسان کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے اور وہی انرجی داؤد کی اس بات سے آئی. الیاب کو پتہ لگا. الیاب کون ہے جی؟ الیاب کون ہے؟ داؤد کا بڑا بھائی. انہیں سنیا نا، انہیں کہا لاویہ نو پڑھو. اسے ڈانٹا، اسے کہا داؤد تو جنگ دیکھنا ہے، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ اور لکھا ہے داؤد نے اس جگہ کو چھوڑا تو تجھے گروپ سے چلا گیا. وہ تو چھاٹی گیا، انہیں جواب ہی نہیں دیتا. حوصلہ شکنی کی کبھی جواب ہی نہ دے. حوصلہ شکنی کا جواب دینا سمجھ لے اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے. بولا ایک سیلاب تھا، سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلاب کے پانی کے ساتھ بہت ساری چیزیں بہ جاتی ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت سا مینڈک تھا، پنڈ کی گل ہے، وہ بھی رڑ کے نا خوہ چ ڈگ پہ. پانی پانی تھوڑا رکیا کہ مینڈک نے ویکھیا یار میں تے خوہ چ ڈگ پیا. انہیں جناب علی نا چمپ لانے شروع کر اچھی اچھی. تے جڑے اتنے پرانے رہن والے ڈڈو سن مینڈک سے انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ انہیں کہا یار میں نکلن کی کوشش کر رہا ہوں. انہیں کہا ساڑیاں عمرہ ننگ گیا ایتھے تو کتنا نکلنا ہے؟ وہ بھائی تو نہیں نکل سکتا. لیکن وہ نا مسلسل چھلانگے لگاتا جا رہا.
وہ نہیں سن رہا کسی کی. اسے بتھیرے نے کہا پاگل ہے ہونی انہیں نا تھک تھک کے بہ جانا, انہیں ہونی رہ جانا, انہیں بڑا بنیا ہے بس. وہ کرتے 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 وہ چھالا مارنا باز نہیں آیا, اور ایک دم سے ایسی چھلانگ لگی کہ وہ خون جو باہر. ایک بندہ جو دیکھ رہا تھا انہیں کہا یار کمال یار یہ باہر کیوں نکلا ہے. اسے پکڑ کر لے گیا, انہوں چیک چک کیتا تے پتہ لگا کہ اس ڈڈو دے کان کوئی نہیں سکتا, اور ڈڈو دے کان کوئی نہیں سن. انہیں اپنے سینئر ڈڈوਆਂ دی گل ہی نہیں سنی. وہ جڑے کہندے سن نہیں ہونا کنج ہوئے گا اسی اتھے پیدا, انہیں سنی ہی کوئی نہیں گل, تے آخر کار کامیاب ہو گیا. میرے بہن میرے بھائی, آپ کو بھی ڈسکریج کرنے والے بڑے آئیں گے, کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اور نہیں تیرے پورے خاندان سے کوئی باہر نہیں گیا, تو کدھر جا رہا ہے, اور تیرے بڑے سے کوئی نہیں گیا, اور تو بڑا کاروبار کر رہا ہے, پیسے ڈوب ڈوب کے بہ جائے گا. وہ گڈی اور چھڑ گڈی لینی تو جب سائیکل سے جایا کر. ڈسکریج, حوصلہ شکنی, حوصلہ شکنی, کان بند کر لیں. حوصلہ شکن لوگوں کے پاس سے اٹھ جائے. داؤد وہاں سے چلا گیا تے وہ ڈڈو انہاں دی گل سنن ہی نہیں دیا, جے سن لیندا تے شاید بہ جاندا انہاں رہی ساری عمر, لیکن انہیں وہ ہے ہی نہیں, تو انہوں نے سنیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کی حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ آئیں کانوں کو بند کر دیں. داؤد نے اپنے بھائی کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہاں سے کھسک گیا. انہوں نے کہا میں جواب دیتا گل ودے گی, بڑا انہوں ہو سکتا ہے کدی لاہ بھی دے تے اتھوں نکلو, اور وہ چلا گیا وہاں سے وہ غائب ہو گیا. سو کیپ ان یور مائنڈ, اپنے دل میں رکھیے اس بات کو کہ آپ کا حوصلہ بڑھانے والے لوگ کم ہوں گے, آپ کا حوصلہ گھٹانے والے زیادہ ہوں گے. آپ آپ کس کی مانتے ہیں, آپ کس کی بات پر یقین کرتے ہیں. میں اس شخص پر پورا ٹرسٹ کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے ہاں بھائی صاحب ہو سکتا ہے, ہو جائے گا, ڈونٹ وری, میں کر لیں گے, اسی کر لیں گے, نو پرابلم, کر لیں گے, تسی بس کام شروع کرو, ہو جائے گا. مجھے اچھے لگتے ہیں جو کہتا نا بھائی صاحب پہلا بھی نہیں ہوا تو ہون بھی نہیں ہونا. میں ان کی بات سنتا ہی نہیں ہوں, میں ان کی بات پر کان ہی نہیں لگا. کیوں لگاؤں؟ کیونکہ جتنیاں گھاٹے دیا گلاں کریں گے اتنا ہی دل بھوے گا, اتنا ہی اپنے اندر کمزور ایمان پیدا ہوگا. تو کیوں کمزوری کو لے, ہم تو زوراور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم تو زوراور باتیں کریں گے, ہم تو فتح کی باتیں کریں گے, ہم تو ترقی کی باتیں کریں گے, ہم تو بڑھ کر آگ میں سے نکالنے کی باتیں کریں گے, ہم تو ان کو جو اس وقت ڈوب رہے ہیں نکالنے کی باتیں کریں گے. ہم کیوں مرنے کی باتیں کریں, ہم کیوں ڈوبنے کی باتیں کریں, ہم کیوں جل کر بسم ہونے کی باتیں کریں, ہم کیوں زندگی کی باتیں نہیں کرتے, کیوں ایک دوسرے کو حوصلہ نہیں دیتے, کیوں ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث نہیں بنتے. سو یاد رکھیے, آپ کی اصل لڑائی سے پہلے, ہتھیاروں کی لڑائی سے پہلے داؤد کے ساتھ دوسری حوصلہ شکنی کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور پہلی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, کرو, پہلی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں سے, تو گیٹ ریڈی. سب سے پہلے آپ کا سب سے عزیز بندہ, وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بھائی, وہ آپ کی بہن, وہ آپ کے گھر میں سے کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے. نہیں یار نہیں ہو سکتا. جواب نہ دے, نکلے وہاں سے اور نکل کر ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں جو آپ کے حوصلے کو بڑھائیں. دوسری بات, پہلی آزمائش کیا آئی, حوصلہ شکنی کی پہلی آزمائش کیا آئی, گھر میں سے لوگ نکلے اور انہوں نے ڈسکریج کیا. دوسری آزمائش دیکھیے ذرا, بلکہ اسی کو تھوڑا سا دیکھیں تو دوسری آزمائش ہائی اتھارٹی کی طرف سے آئی. ہائی اتھارٹی تب کون تھا, بادشاہ, کیا نام تھا اس کا, ساؤل. دوسری ڈسکریجمنٹ وہاں سے آئی. آئیے ذرا دیکھیں 32ویں آیت سے 35ویں آیت تک پڑھیے جی.
اور بلند آواز سے پڑھیے. اور داؤد نے ساؤل سے کہا اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ ہاں جی، کیا دوسری حوصلہ شکنی کیا ہو رہی ہے؟ 32ویں آیت سے بادشاہ خود ڈسکریج کر رہا ہے، اور جس نے سب کا حوصلہ بڑھانا ہے ان دی اپنی واٹ لگی ہے، وہ آپ پریشان بیٹھا ہے، وہ دوجیاں نو کہندا نہیں یہ کام نہیں ہونا، یہ مشکل ہے۔ اور یہ بات بادشاہ تک کیسے پہنچی؟ مجھے بہت ساری چیزیں خدا بار بار دے رہا ہے، میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا، ذرا غور سے بات سنیے گا۔ پہلی بات، جب داؤد نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اس کو ماروں گا، یہ ہوتا کون ہے؟ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ان کے خلاف بولنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ بات امید کی کرن بن کر پوری فوج میں پھیل گئی۔ ہیلیلویا، اچھا ذرا بولو ہیلیلویا۔ یہ امید کی کرن تھی ان کے لیے، اور بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب بادشاہ نے اس بندے کی جسمانی حالت دیکھی تو بادشاہ انہوں ہی ڈسکریج کر رہے۔ کیا ڈسکریج کر رہے؟ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ذرا سنیے، یہ دیکھیے کیسا بادشاہ ہے۔ آپ تے لڑ نہیں سکتا تے جڑا کہن دیا لڑنا انہوں بھی کہن دیا تو بولو بھائی تو نہیں لڑ سکتا، تو اس قابل نہیں ہے، تو ابھی لڑکا ہے اور وہ ساری عمر ہو گئی ہے، وہ تلوار چلاتا، لڑائی کرتا، جنگیں لڑتا ہے، تو نہیں لڑ سکتا۔ آگے پڑھیے جی 35ویں آیت سے اگلی آیت پڑھیے 36ویں آیت، آپ کو اس ایمان سے بھرے ہوئے شخص کی بات سمجھ آ جائے گی، آپ کو ایمان سے بھرے ہوئے لوگوں کی باتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے سامنے اگر کوئی سپریم اتھارٹی بھی کھڑی ہو کر کہے گی نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بندہ ایمان سے بھرا ہوا اسے جواب دے گا ہو سکتا ہے۔ جی پڑھیے گا ذرا 36ویں آیت سے۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا۔ سنیے غور سے سنیے۔ سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کے مانند ہوگا۔ آمین۔ یہ ایک لڑکا بادشاہ کو کہہ رہا ہے، ایک لڑکے کے اندر حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں، وہ بادشاہ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ میں نے ریچھ اور شیر کو مارا ہے، اور جیڑا ریچھ تے شیر نو مار سکتا ہے او دے سامنے کوئی اور شے مانی نہیں رکھتی۔ غور سے بات سنیے گا، آپ کو خدا نے کئی بار بڑے بڑے مشکلوں میں سے نکالا ہے، ٹینشنوں میں سے نکالا ہے، آپ کی عمر کو دراز کیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر موجود مشکلات کو دور کیا ہے۔ آپ ہر آنے والی مشکل کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے، لیکن آپ کا خدا آپ کو ہر مشکل میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ کی کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ خدا ہے تو وہ مشکل چھوٹی ہو جائے گی۔ بولے ہاللیلویا۔ تو مشکل چھوٹی ہو جائے گی۔ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جنگی نہیں ہے، تو لڑکا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو نہیں لڑ سکتا، وہ تجھے مار دے گا۔ بادشاہ کو حوصلہ دینے والا چھوٹا لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹا نہیں ہے، یہ ہے یہ ینگ مین، لیکن تجربہ کار نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ تیرے خادم نے ریچھ اور شیر کو مارا ہے۔ سٹوری یہ تھی، اس نے بادشاہ کو کہا جی آگے بڑھیے، پھر میں آگے سٹوری بتاتا ہوں۔ پھر داؤد نے کہا خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا،
वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। ये है उसका ईमान, ये है उसका ईमान कि मैंने शेर और रीछ को मारा है, और जिस खुदा ने उस शेर और रीछ के हाथ से मुझे बचाया है, वही इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। बादशाह तू ना डर, बादशाह तू ना डर। ये बात वही है। यीशु कहता होगा, खुदा तो मैं कैसे, मैं तो मूसा की खिदमत करने वाला बंदा हूं। तो खुदा ने क्या कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही। अब मूसा जो दाऊद है, वो बादशाह को कह रहा है कि शेर और रीछ को जिस खुदा ने मेरे हाथ में कर दिया था, ये फिलिस्ती भी मेरे हाथ चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हौसला अफजाई की बातें हैं। फिर बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने कहा कि मुंडा नहीं टरने लगा। बड़ी आगे भी एक बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ जी। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावन तेरे साथ रहे। साउल जब ये देख चुका कि ये मुंडा नहीं टरने लगा, तो उसे कहा, जा खुदा तेरे साथ। मजबूर कर दीजिए। हौसला शिकनी करने वालों को मजबूर कर दीजिए, वो आपकी हौसला अफजाई करना शुरू हो जाए। वो आपको कहे, यार मैं गलत था, तू कर, तू कामयाब हो जाएगा, तू बढ़, खुदा तेरे साथ है। और ऐसा ही हुआ। जब उसे इजाजत मिली तो एक तीसरी आजमाइश ने काम किया, और वो तीसरी आजमाइश ये थी कि साउल ने उसे जंगी हथियार पहनाए। साउल का खोद, उसी का पूरा जंगी लिबास, उसी की तलवार जब उसे फिट करके खड़ा कर दिया गया, लो जी सिपाही तैयार है, गो जाओ। दाऊद टुरिया, फिर देखो टुरिया नहीं गया। दाऊद टुरिया टुरिया ही नहीं गया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अपने कपड़े ले लो जो ताड़ी मेहरबानी है, मैं अपने स्टाइल च लड़ांगा, मेरा अपना एक तरीका कार है। मैं जदों रिछ ते शेर नूं मारन जाना सा, उदों भी मैं कपड़े ए वाले ही पा के जाना सा, जेडे मेरे ने, ताड़े नहीं पा के जाना सा। सो प्लीज, थैंक यू सो मच, आपने ये कपड़े मुझे दिए हैं, आप ये वापस ले लीजिए, मैं अपने कपड़ों में जाऊंगा। दूसरों के तजर्बों को मत इसलिए आजमाएं कि वो कामयाब हो। दूसरों का फैशन सिर्फ इसलिए ना करें कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता तो मैंने भी अच्छा लगेगा। नो, सॉरी। दूसरों के तजर्बात उनके अपने हैं, आपके अपने तजर्बात क्या हैं? आपके अपने तजर्बात क्या हैं? उन्हें इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, एक खास बात बताने लगा हूं, ये कहीं लिख लें तो आपके लिए ये सोने की बात है कि खुदा के पास कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है। वो एक बनाता है और जेन्युइन बनाता है। मूसा भी एक सी, दाऊद भी एक सी, अब्राहम भी एक सी, पादरी आफ्ताब भी एक ही है, ते भाई मुख्तार भी एक ही है, ते भाई अनवर भी एक ही है, एक ही ने सारे कल्ले कल्ले, कोई कॉपी फोटोकॉपी नहीं देखला करना चल यार। पादरी आफ्ताब जब किसी भी खादम नु यार सही काम करने ने, ये तो फोटोकॉपियां कड्डो को 100 अफ्रीका च भी 2 भेज दो, 2 अमेरिका भेज दो, तो 10 के इधर भेज दो, इधर भेज दो, एक ही वाहिद वो बनाता है, वो जेन्युइन बनाता है और उससे काम लेता है। कोई एक दूसरे की कॉपी ना करे। दाऊद ने कहा, भाई मैं तेरे कपड़े नहीं पा सकता, मैं अपने ही कपड़े जावांगा। और फतह याद रखिए, मैं हैरान हूं, कई लोग एक दूसरे की हड्डी कॉपी कर, दुआ कॉपी करते, तो दुआ भी अपनी नहीं कर सकते, दुआ भी कॉपी। और एक खतरनाक बात बताने लगा, कॉपी की एडी गंदी आदत कई गैरतबान भी वही बोलते हैं जेडे दूजे बोलते, लफ्ज अपने है ही कोई। कई बड़े खादमा की कॉपी करते हैं। ना 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 भाई, आप क्या है? आप खुदा की निगाह में एक अलग पर्सनालिटी है। आप बेटी हैं, आप बेटा है, भाई है, बहन है, आप खुदा की
نگاہ میں ایک الگ پرسنالٹی ہے. ڈاکٹر یانگچو بڑا زبردست کورین خادم ہے, دعا کرتا سی, بڑی زبردست دعا. آج وہ کوریا کا سب سے بڑا چرچ ہے, دنیا کا سب سے بڑی کانگریگیشن ہے اس کے پاس. دعا کرتا سی, اے خدا منو پترس بنا دے. پھر دعا کرنی, اے خدا منو پولوس بنا دے, اے خدا منو یوحنا بنا دے. ایک دن یسوع آ گیا, انہیں کہا, انہیں کہا خدا منو پترس بنا دے. انہیں کہا پتر یانگچو جدو منو پترس دی لوڑ سی تے میں مچھیاں پھڑدے نوں بلا لیا سی, تے جدو منو پولوس دی ضرورت سی میں دمشق دی راہ تے انہوں پھڑ لیا سی. اج منو نہ پترس دی لوڑ ہے تے نہ پولوس دی, اج منو یانگچو دی ضرورت ہے, کی تو بنے گا؟ انہیں کہا خدا میں حاضر ہاں. انہیں کہا میں تینوں آج استعمال کرنا شروع. اپنی آئیڈینٹی بنائیں, دوسروں کو کاپی نہ کریں پلیز. داؤد نے کہا بادشاہ تیرے کپڑے میں نے پہن تو لیے, میرے سے چلا نہیں جا رہا, لڑنا میں کیے, اوتھے میں کیویں تلوار چلاواں گا, کتنا لڑاں گا, میرے کو لڑے نہیں جانا, مہربانی اپنے کپڑے رکھو تے مینوں جان دو. اور اس نے اس کے کپڑے اتارے اور نکلا. اب نکلا ہے تو اسی باپ کی ساری آیات ہے, اس باپ کو پڑھ لیجئے گا, پہلا شمول 17واں باپ. اب جب داؤد گیا ہے تو داؤد گیا کیسے ہے بھائی؟ اس نے اپنے چرواہے والے کپڑے پہنے ہیں, تھیلا لٹکایا ہے, ہاتھ میں فلاخن ہے, ایک گلیل ٹائپ کی ہوتی ہے, اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ بندھی نہیں ہوتی ہے, اور جب اس کو چلاتے ہیں گھماتے ہیں اور جو سائڈ بندھی نہیں نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر سے اندر جو آپ نے پتھر رکھا ہے یا کوئی چیز رکھی ہے وہ نکلتی ہے, شارپ, جتنی تیز گھماتے ہیں اتنی تیز نکلتی ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے. وہ اس کے پاس تھی, نالے سے اس نے 5 چکنے پتھر کر لے, گول گول جو نالے کے پتھر ہوتے ہیں نا, دریاؤں کے پتھر, وہ آپ کو پتہ گول گول گیٹے ہوتے ہیں, گیٹے ہوتے 5 لے لے. تو روپیہ چھوٹی ہاتھ بڑی تھی جڑی پہ ڈانوں ہاتھتا سی کہیں گیا. اب اصل لڑائی ہونے لگی ہے, غور سے بات سنیے, اس سے پہلے بھی اسے ایک اور حوصلہ شکنی کی لڑائی لڑنی پڑی. ابھی تک وہ حوصلہ شکنیوں کی لڑائی پر غالب آتا آیا ہے, اور اب وہ میدان میں پہنچ گیا اور جاتی جولیت ادھر سے نکلا, بھاری بھرکم, بڑا لمبا چوڑا, ہاتھ میں ہتھیار, بلکہ اس کا نیزہ اٹھا کر ایک آگے کے بندہ چل رہا ہے, اتنا زبردست بندہ. اب جب اس نے دیکھا نا کہ داؤد کون ہے, نکاح جو منڈا سوٹی بڑی تھی, ایک ادھر آ گیا, تو اسے اپنی بےعزتی محسوس ہوئی. اب بےعزتی میں کیا کہتا ہے, حوصلہ شکنی کی بات پھر ہونے لگی ہے. داؤد کو ایک اور لڑائی, ابھی ہاتھ کی لڑائی سے پہلے پھر باتوں کی لڑائی. اب وہ جاتی جولیت کیا کہتا ہے میں کوئی کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر چھڑی لے کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا. اور نے کہا تو چیز کی میں تینوں ہونی ہے پھیکو دینا, چھوٹی پڑھ کے آ گیا, میں کوئی کتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی اسے ڈرایا, پہلے یہ کہا کہ تو لاٹھی لے کر میرے پاس آ گیا, میں کتا ہوں بھائی, تو ساتھ ہی اس پر اٹیک کیا, ابھی میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاتا ہوں, مجھے میرے دیوتاؤں کی قسم میں ابھی تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاتا ہوں. لیکن داؤد ایمان سے معمور تھا, بولے ہیلیلویا, میں ساتھ رہیے گا, بولے ہیلیلویا. داؤد ایمان سے بھرا ہوا تھا اور وہ پیچھے 3 حوصلہ شکنی کی لڑائیوں میں جیت کر آ گیا تھا, اور اب وہ اس شخص کی باتوں کو سن کر حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہو رہا, بلکہ اس کا ایمان اس پر ہے جو اسے ریچھ اور شیر کے ہاتھ سے چھڑاتا تھا, یعنی کہ رب الافواج پر تھا. اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, تو مجھے ایزی لے رہا ہے, تو مجھے کیسی باتیں سنا رہا ہے. اس نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ میری لاش ہوا کے پرندوں کو کھلائے گا, میں ابھی تجھے بتاتا ہوں, میں تیری لاش اور تیری ساری فوج کی لاش ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا. بولے ہیلیلویا.
اور اگلی بات میرے لیے ہمیشہ سے برکت سے بنی ہوئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میری فلاکن میرے خدا کے ہاتھ میں چلے گی، اور اس کا جاتی جولیت کا ڈر بتا رہا تھا کہ سر تو لے کے پیرا تک اور لوہے نہ کجیا ہوا سی، ہتھیارا نہ کجیا ہوا سی، یہ اس کا ڈر تھا۔ لیکن داؤد اپنے چرواہے کے لباس میں اس کے سامنے چلا گیا اور اس کے سامنے جا کر اسے للکارا اور اسے کہا، او جاتی جولیت، تو بھالے اور برچھی کے ساتھ آتا ہے، تو ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہے، تیرے من میں خوف ہے، میرے من میں کوئی خوف نہیں ہے، تو ہتھیاروں، تو بھالے اور برچھی کے ساتھ آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں اور میں تیرا گوشت، تیری فوج کا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلا دوں گا۔ اور اس نے اپنی فلاکن کو گھمایا اور گھما کر رب الافواج کے نام سے نشانہ لگایا۔ اودا صرف متھا ہی ننگا سی، اودا متھا ہی صرف ننگا سی، تے او پتھر سدھا گیا اور اودے متھے چ وڑ گیا۔ ہاللویا، کچھ ادھر ہی نعرہ لگائے، اس سے اونچے بھی نعرہ لگائے، نیچے والے بھی نعرہ لگائے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمان دشمن پر وہاں نشانہ لگائے جہاں وہ کمزور ہے۔ اور آپ کے لیے خطرے کی بات بتانے لگا ہوں، ابلیس بھی آپ کی زندگی میں وہاں نشانہ لگاتا ہے جہاں سے آپ کمزور ہیں۔ زور اور علاقے میں وہ نہیں آتا، وہ بڑا سیانا ہے، تو آپ بھی ذرا سیانے ہو جائیں، ان لوگوں سے چوکس ہو جائیں جنہیں کانچا کے بھوک مار نہیں نہیں ہونا، کہے مثالے نہیں نا، کاروبار ماڈل نا، تیرے ہاتھ تک نہیں آنا، اور تیرا خاندان کبھی نہیں جڑنا، تیرے خاندان نے کبھی نہیں جڑنا، اطلاقاں ہو کے رہنی ہیں۔ شٹ اپ، ابلیس کو کہیں شٹ اپ، حوصلہ شکنی کرنے والے لوگوں کو کہیں شٹ اپ، کیونکہ میں اس خدا کو جانتا ہوں جو ٹوٹے ہوں کو جوڑنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ڈوبتوں کو تارنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں اور میرا خدا مجھے بحال کر کے رہے گا، میرے خاندان کو بحال کر کے رہے گا، میرے لیے ترقی خوشحالی لا کر رہے گا۔ حوصلہ افزائی کی بات ہے، حوصلہ افزائی، آپ کی حوصلہ افزائی کسی کے ایمان کو مضبوط کرے گی، اور کیا کیا کام ہوں گے یہ آپ نہیں جانتے۔ داؤد نے اسے مارا اور پھر کیا ہوا؟ بولے میں کیا، میں تو بٹے لے کے آیا، تو روٹی لے کے آیا، تلوار دے آئی جی میرے کو، ہے نا؟ اس کے پتھر لگا اور وہ گر گیا، اور لمبے کچھ میرے کو تو ہے نہیں، میں کیویں ایدا سر وڈا، اور لکھا ہے وہ بھاگا، یعنی کہ داؤد بھاگا اور جاتی جولیت کی دیوار تلوار نکالی اور اس کا سر کاٹ دیا۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے اپنی ارد گرد دھیان رکھیں، آپ کو جہاں سے مدد مل رہی ہو، پیسیاں دی راشن دی نہیں گل کر رہا، پیسیاں دی تے راشن دی گل نہیں کر رہا، آپ کو جہاں سے مدد ملے، آپ کا مورال اونچا کرنے والے لوگ ہوں، دعا کرنے والے لوگ ہوں، آپ کے ایمان کو بڑھانے والے، آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے، بھاگ جائیے اور استعمال کیجئے۔ خدا آپ کے لیے لوگ تیار کر کے رکھے گا، آپ کے لیے سورسز تیار کر کے رکھے گا، اور جو کچھ اس وقت موجود ہو اسے اپنے خدا کے جلال کے لیے استعمال کیجئے۔ یاد رکھیے خدا آپ کی زندگی کے اندر یہ بڑے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی لائف کے اندر خدا کی حضوری رہنی چاہیے، آپ کو کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی نے پوری قوم کو بدل دیا، پوری فوج کو بدل دیا، جشن ہو گیا، اور جو ہی دیکھا کہ فلسطی جاتی جولیت گرا ہے، فلسطینیوں کی فوج پیچھے کو بھاگی، اور اسرائیلی جو ڈرے بیٹھے ہوئے تھے، جو دبکے بیٹھے تھے، 40 دن ہو گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے، دلیر ہو کر اپنی تلواریں لے کر نکلے اور ان فلسطینیوں کا پیچھا کیا اور انہیں رگیدا، انہیں مارا اور ان کے خیموں کو لوٹ کر واپس لاتے ہیں۔ آمین، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
اگر داؤد حوصلہ افزائی کی باتیں نہ کرتا تو یہاں تک بات پہنچتی. تو اپنے منہ کی باتوں کو حوصلہ افزائی کی باتیں بنا لیجئے, آپ اور آپ کے گھرانے برکت پائیں گے. فلپیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر داؤد کی اسی بات کو خوبصورت الفاظ میں ڈالا گیا. داؤد کہتا ہے ریچھ اور شیر خدا نے میرے ہاتھ میں کیے ہیں, اور پولس رسول فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بولے ہلیلویا. جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ ڈرے نہیں, زور پکڑیں. آج مجھے نہیں پتا آپ کس کنڈیشن میں ہیں, لیکن زور پکڑیں. آپ کے فائنینشیل حالات خدا کے حضور سے بہتر ہو جائیں گے. آپ کی نوکریاں, آپ کے بزنس خدا کی حضوری سے بہتر ہو جائیں گے. آپ کے گھر کے معاملات, آپ کے بچوں کی پڑھائی, آپ کے ویزے خدا کی طرف سے آئیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج خدا کا خادم آپ کو تسلی کی بات بتاتا ہوں کہ یشوع کو خدا نے کہا کہ مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو آج خدا آپ کو بھی میری بیٹیوں, میرے بھائیوں کہہ رہا ہے وفادار ہو جائیے. اس کلام سے نہ دائیں نہ بائیں مڑیے. میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا. میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں تمہیں کامیاب کر کے چھوڑوں گا. میں تمہیں بحال کر کے چھوڑوں گا. جو مجھے طاقت بخشتا ہے وہ میرا حوصلہ بڑھاتا ہے. نا امیدی سے نکلیے, امید میں آ جائیے. حوصلہ شکنی کی باتیں چھوڑیے. کئی لوگوں کو یہ ایک گندی برکت خدا نے دی, خدا نے نہیں بلکہ ابلیس نے دی ہے. انہوں نے کام نہیں ہے. نا اے نہ کری او فلاں یار میرے ساتھ خدا ہے, مجھے خدا کامیاب کرے گا. کیا ہمارا منہ یہ کہہ سکتا ہے؟ ہر بات میں ہر حوصلہ شکنی کی بات کا جواب نہ دے, اور اگر دینا تو یہ دے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. وہ بند دروازے کھول سکتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود کی ہر طرح کی کمیوں کو دور کر سکتا ہے. یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیے, کیونکہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آئیے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اور یسوع مسیح میں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے دعا کریں. اور آنے والا وقت ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, اور ہمارے گھرانوں کے لیے, کلیسیا کے لیے, قوم کے لیے برکت اور ترقی کا وسیلہ بن جائے گا. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور آج چند